नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, आज दो अदालतों ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। एक तोशाखाना केस है जहां इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी एक बार फिर से बहाल कर दिए गए हैं और अदालत ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है। एक तो जनाब तोशाखाना और दूसरा खातून जज को धमकाने का ये केस है। इसमें भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की टीम खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए हमने देखा कि खान साहब के वारंट गिरफ्तारी लेकर लाहौर पहुंची। पुलिस की जानिब से ये कहा भी क्या कि इमरान खान साहब की अदालती हुक्म पर इस बार हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या इमरान खान साहब गिरफ्तार हो पाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि एक और केस में इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान साहब के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। इस्लामाबाद पुलिस वहां पर पहुंची इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन जाहिर है कारकुनान की मुज़ाहमत और कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर जमा हो गई, सो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पाई। तो इस बार क्या खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इस पर सर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज बिला आखिर इमरान खान साहब को रैली निकालने की इजाजत दे दी गई। इससे पहले भी 8 मार्च को हमने देखा अनाउंस हुआ, लेकिन फिर पीटीआई की रैली पर जिस अंदाज में पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया, जो भी सूरत हाल हुई, वहां पर एक कारकुन शहीद हुआ। उसके बाद कल रैली अनाउंस हुई और रैली अनाउंस होने के साथ ही दफा 144 अनाउंस किया गया। पीटीआई ने रैली मनसूख कर दी और आज रैली ये जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद रैली में शरीक है। इमरान खान साहब जो है वो कुछ ही देर में कहा जा रहा है कि कारकुनान से खिताब भी करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज मरियम नवाज ने भी खिताब किया और एक बार फिर इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया कि अदालतों में पेश होने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, सिक्योरिटी के हवाले से आप बहाने बनाते हैं और दूसरी तरफ आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब पर पाबंदी होनी चाहिए। इस पर भी जरा बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सबसे अहम सवाल ये कि इलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं कि कैंपेन का आगाज तो हो गया है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह पर अहम है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं। इस हवाले से ऐसा लग रहा है कि फिंगर्स आर क्रॉस्ड, कोई नहीं जानता कि आगे सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि मरियम नवाज ये भी कह रही हैं कि पहले एहतसाब होगा उसके बाद इंतखाब होगा। तो क्या सूरत हाल बनती है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, हुकूमत ने साल 2002 से 2023 के दौरान तोशाखाना से तहाइफ वसूल करने वाले सरकारी ओहदों के हामिल अफराद का जो रिकॉर्ड है वो भी पब्लिक कर दिया है। लेकिन इस रिकॉर्ड के पब्लिक होने के बाद ऐसा लग रहा है कि माले मुफ्त दिले बेरहम जिसको मौका मिला उसने इस सारी सूरत हाल से फायदा उठाया, हाथ साफ किया। लेकिन एक बार फिर से और इस रिकॉर्ड के पब्लिक होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि उंगलियां एक दूसरे की तरफ ही उठाई जा रही हैं। बहरहाल इस पर भी जरा आज डिटेल बात करेंगे। कुछ अंतर की खबरें जो कि एहतशाम साहब से जानेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए जेयूआई सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तजा साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कामरान मुर्तजा साहब आपके वक्त का। कामरान मुर्तजा साहब, आज दो अदालतों की जानिब से इमरान खान साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और बाकायदा तौर पर हुक्म दिया गया कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके हर सूरत पेश किया जाए। इससे पहले भी गिरफ्तारी की बड़ी कोशिशें होती रही आपकी जानिब से, लेकिन मुखालिफिन कहते हैं कि इधर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जाती है, उधर कारकुनान की मुज़ाहमत देखकर आप भाग जाते हैं। तो इस बार क्या गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी? रियासत को गिरफ्तारी किसी शख्स की जो है कोई इतनी मुश्किल नहीं हुआ करती। रियासत अगर किसी को गिरफ्तार करना चाहे और वाकई गिरफ्तार करना चाहे तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। कोई कारकुनान जितने उनके पास होते हैं या अगर इससे दुगने भी हो जाए तो ये मुमकिन होता है कि रियासत गिरफ्तार कर ले। हाँ, इसमें खुदा न खास्ता नुकसान का एहतमाल ज़रूर होता है, किसी की जान जा सकती है या कारकुनों की जानिब से या दूसरी जानिब से। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए बाज़ औक़ात है वो एहतियात की जाती है और एहतियात की भी जानी चाहिए। मगर इसके साथ साथ जब कोर्ट की तरफ से अगर कोई आपको नोटिस हैं, कोई बुलाया जा रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कोर्ट में चले जाना जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब आपके पास आज की कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं होती है, एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि आज आप एट द सेम टाइम जो है वो एक रैली की क़यादत कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो आपने कोर्ट में पेश होना था और कोर्ट में भी एक केस कम से कम ऐसा था जिसमें आपने
خود ٹائم دیا تھا، خود جا کے مانگا تھا، خود جا کے کمٹ کیا تھا کہ جی مجھے ٹائم دیا جائے تو میں پیش ہو جاؤں گا. گو کہ وہ ٹائم زیادہ مانگا تھا مگر ٹائم کم ملا تھا، مگر کمٹمنٹ آپ کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی مشکل صورتحال ان کے لیے پیدا ہو رہی. صحیح. احتشام صاحب، آج تو دو عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ایک تو یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے آسان ہوگا، گورنمنٹ یہ کر پائے گی؟ کیونکہ جب بھی یہ گرفتاری کے لیے پولیس جاتی ہے ایک بہت بڑی تعداد کارکنان کی وہاں پر جمع ہو جاتی ہے. دوسرا سر، عمران خان صاحب ہمیشہ رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، اور ابھی جس طرح سے کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی کہ ریلی کی قیادت کے لیے تو وہ ٹھیک ہیں، لیکن آج عدالت نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہر صورت آپ نے پیش ہونے ہیں، وہاں پر پیش نہیں ہوتے، تو یہ گرفتاری سے کب تک بچیں گے؟ کیوں اوائڈ کر رہے ہیں خان صاحب؟ سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز نظر آ رہی ہے، ایک اوور دا ایئر بڑی کم نظر آئی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جوڈیشل ایکٹیویزم جو دیکھا ہے وہ بڑی عدالتوں میں دیکھا ہے. اچھا. لیکن اس دفعہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لوور کورٹس میں ہم نے دیکھا ہو کہ جوڈیشل ایکٹیویزم غلط یا صحیح کی طرف نہیں جاتے. باقی یہ کامران صاحب کی بات وزن والی ہے کہ جب عدالتیں آپ کو بلائیں تو آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن دیکھیں، بڑی عدالتیں عمران کو ریلیف پہ ریلیف دیے چلے جا رہی ہیں، اور چھوٹی عدالتیں ان کو بلائے چلی جا رہی ہیں. اب تو ناقابل ضمانت دو عدالتوں سے وارنٹ گرفتاری ان کے جاری ہو گئے. آج ایک خبر تھی کہ جی باقاعدہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا ایک ٹیم لے کے اسلام آباد سے پشاور گیا، اپنا لاہور گیا، لیکن بعد میں اس کی تردید آ گئی. سنیے، دو چیزیں ہیں سارے معاملے کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں نا، ایک طرف عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے لوگ الیکشن سے فرار چاہتے ہیں اور تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ انتشار کی سیاست کر رہی ہے. یہی بات آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں کر رہی ہیں. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آئیڈیلی یہ ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے ہر روز کہا جاتا ہے کہ جی الیکشن کی طرف جائیں، لیکن سم ہاؤ دی ادر الیکشن کو تو آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے الیکشن کمیشن نے آپ ایک بہت بڑی بات کی. پہلے تو وہ خود جان چھڑا ہی رہے تھے، اب تو سوائے پنجاب کے باقی آپ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھنے ہیں، اب اس کے بعد کے پی کی اور سندھ کی بلوچستان کی ہائی کورٹ نے مختلف باتیں کر کے کہہ کے کہ جی سیکیورٹی کے حالات اور بہت ساری جانوں کو خطرہ بھی ہے. دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ جس انداز سے توہین عدالت کے مرتکب میں تو کہوں گا ہو رہے ہیں، وہ ہیں ایک طرف عمران خان صاحب یہ کر رہے ہیں، تو دوسری طرف غلام علی صاحب جو گورنر ہے کے پی کے، وہ آج بھی وہ کہہ رہے ہیں میں مشاورت کروں گا. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی سپیریئر کورٹس کی باتیں ہم نے ماننی ہے، ضرور ماننی، لیکن وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار نہیں. بائی دی وے، اب یہ جو 47 حلقوں میں الیکشن ایم این ایس کا ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. بالکل. سنیے، خبریں دو خبریں ہیں. پہلی تو خبر یہ ہے کہ جس انداز سے آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آپ بھول ہی جائیں کامران صاحب الیکشن ہوں گے. ہمارے ایک صحافی بھائی نے بائی دی وے ابھی پتہ چلا ہے، انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو، محسن نقوی صاحب کو فون کر کے کہا جو ان کے دوست بھی ہیں کہ جناب 30 اپریل کو تو میری شادی ہے، آپ نے یہ ڈیٹ رکھ لی ہے اپنا الیکشن کی. انہوں نے کہا یار بھول جا، کوئی نہیں تھی 3 اپریل الیکشن کوئی نہیں ہونے. چلیں لائٹر نوٹ پہ بات کی گئی ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک بات ہے سنیے کہ لیکن تیاریاں تو سب ہو رہی ہیں، اپنی کیمپین سب کر رہے ہیں. اس لحاظ سے کیمپین ضرور ہے. مریم نواز بھی دیکھیں نا، وہ کیمپین پہ نواز شریف صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ تیاریاں کریں الیکشن کی. دیکھیں سنیے، یہ تو بہرحال آپ نے لوگوں کو تو یہ بتانا ہے نا کہ جی آپ الیکشن سے بھاگ نہیں رہے، الیکشن کے لیے آپ تیار ہیں. وہ تو لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں، رانا کیا نام ہے ان کا، جی رانا تنویر صاحب جو ہمارے ہیلتھ منسٹر ایجوکیشن منسٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی 5 روپے کی روٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو 50 کروڑ روپیہ وہ الیکشن کمیشن الیکشن کے لیے مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ حکومتی اہلکار جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اس سے تو بڑا واضح طور پہ لگتا ہے کہ الیکشن نہیں. اور مریم بھی تو کہہ رہی ہے نا پہلے احتساب ہوگا، جی وہ نعرہ وہی ان کا ضیاء الحق کے زمانے میں ولی خان نے کہا تھا مرحوم نے کہ جی نہیں الیکشن نہیں ہوگا، پہلے احتساب ہوگا. تو یہ ایک طریقہ ہے الیکشن سے معذرت کے ساتھ بھاگنے کا. جسٹیفیکیشن کیا ہوگی؟ کوئی ویلڈ ریزن بھی 2008 میں سونیا 2008 میں جتنی دہشت گردی تھی عروج پہ، اس وقت بھی الیکشن ہوئے تھے نا جب پیپلز پارٹی کی حکومت جیت کے آئی تھی بیوی کی شہادت کے بعد 2007 میں. دیکھیں اب بات یہ ہے کہ جی آپ نے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے قانون اور آئین کی بات کرنی ہے، اور یہی بات کامران صاحب بھی اس بات کو ضرور مانیں گے کہ 90 دن کے دن الیکشن اگر ہونا ہے تو یہ وائلیشن ہے. وہ آرٹیکل 6 کی بات ہے، اور ریڈ لائن کی بات بھی کر رہے ہیں ان کے ساتھی اعتزاز احسن صاحب بھی کہ ہمارے چیف جسٹس ہمارے ریڈ لائن ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے کہ جی جو خبریں ہیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ سونیا الیکشن سے وہ کہتے ہیں جی آپ بھول جائیں الیکشن نہیں ہوں گے تو اکٹھے ہی ہوں گے، سارے ملک میں ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا. آج جس انداز سے 37 حلقوں کا الیکشن کے بارے میں الیکشن کمیشن نے ملتوی کیا تو یہ تو لگتا ہے کہ اب نہیں ہوں گے. اب تیزی سے وقت گزر رہا ہے. اب یہ کہ بیچ میں کیا کوئی جواز پیش کیا جائے گا، الیکشن نہ ہونے کی کوئی بات کی جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیا سونیا جواز معذرت پیش کے کیا ساتھ جائے گا جو سپریم کورٹ کے عمران خان، فیصلے کے بعد؟ دیکھیں عمران خان صاحب کے لوگ یا
ان کے حمایتی تو یہ کہتے ہیں کہ جی کل کو دھماکہ خدا نہ خواستہ کرا دیں گے, الزامات کی بارش تو دونوں طرف سے ہے نا, تو الیکشن ملتوی کر اور دیا معاشی جائے. ایمرجنسی بھی لگائی جا سکتی ہے سونیا, معاشی ایمرجنسی کی تو بات ابھی ہم تھوڑی دیر بعد کر لیں گے, لیکن بائی دی وے آپ نے معیشت کی بات کر دی ہے, تو آئی ایم ایف وہ شبر زیدی صاحب جو فارمر چیئرمین سی بی آر کے, وہ ایف بی آر کے, وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ مارچ کے مہینے میں پاکستان آئی ایم ایف کے بورڈ کے ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھیں کتنی سیریس بات, آگے بات کریں. دیکھیں دو باتیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جی الیکشن جو آج پتہ چل رہا ہے کہ الیکشن ہونے کی بات نہیں ہو رہی. دوسرا بات ہو رہی ہے عمران خان کی گرفتاری کی. عمران خان کی گرفتاری کے لیے ٹھیک ہے, میں سوال ہی پوچھ لیتا ہوں کامران صاحب سے. کامران صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جب اداروں کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. آپ کی پہلی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر عدالتیں ان کو بلا رہی ہیں, ان کو پیش ہونا چاہیے, اور وہ ریلی جو ہے نا اس کو لیڈ کر سکتے ہیں, اور عدالت میں نہیں پیش ہو سکتے تو یہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. بہرحال اب وہ ایک چیز تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جس انداز سے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ جب وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے تھے, ان اناؤنس کتنی دنیا وہاں پہنچ گئی تھی. ایک سوال تو ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ معذرت کے ساتھ اترے لوگ نہیں ہیں. اور آپ نے دیکھا جس انداز سے مریم نواز صاحبہ نے, سوائے اب پچھلی جو ان کی خاصی تکڑی ایک ریلی تھی, باقی دو ان کی ریلیز اتنی کامیاب نہیں تھی, ان کے اپنے لوگ کہتے تھے بات نہیں بنی. تو میرا سوال آپ سے ہے کہ جی اب الیکشن ہی اگر ایک حل ہے تو الیکشن سے کتنی دور جائیں گے؟ اب یہ عمران جو کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, صحیح کر رہا ہے, جانا چاہیے, لیکن الیکشن سے آپ کی پارٹی بھی, آپ کے ہیڈ بھی کہتے ہیں کہ جی نہیں الیکشن نہیں ہو سکتا, توسیع کر دیں, وہ 1 سال کی توسیع کر دیں. تو اس سے کیا انفر کریں کہ جی آپ لوگ نہیں چاہتے الیکشن, آپ کی تیاری نہیں ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان الیکشن جیت جائے گا اس لیے ڈیلے کیا جائے؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب, ٹھیک ہے, کامران مرتضیٰ صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے, لیکن احتشام صاحب اگین وہی بات کہ سپریم کورٹ کا ظاہر ہے بڑا کلیئر ایک فیصلہ ہے. اب جس انداز میں باتیں ہو رہی ہیں, پھر جس طرح کی رپورٹس ایجنسیز دے رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ملتوی ہو جاتے ہیں تو پھر تو یہ سیدھا سیدھا سپریم کورٹ کا حکم نہ ماننے کے مترادف ہوگا؟ سونیا دیکھیں, مریم نواز صاحبہ جس انداز سے اپنا ایک نیا بیانیہ بنا رہی ہیں, انہوں نے 3-4 لوگوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. فارمر چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب کو دیکھ لیں, اور پھر فارمر ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو دیکھ لیں, وہ مسلسل ٹارگٹ کر رہی ہیں. اور جس انداز سے وہ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ لوگ جو ہے نا انہوں نے نواز شریف صاحب کو پھنسایا, غلط طریقے سے کیسز میں پھنسایا, اور پھر یہ کہ جی پہلے تو آپ ترازو کو بہتر کریں, نواز شریف صاحب آئیں گے, عمران خان صاحب جیل میں جائیں گے, 120 پیشیاں بھگتی ہیں نواز شریف صاحب نے, 200 بھگتی ہیں, 200 پیشیاں عمران خان بھگتے اس کے بعد ہوگا. یہ تو بات وہی ہے کہ جی آپ الیکشن کرانا نہیں چاہتے, اور سے اور بات ہو رہی ہے. اب سوال ایک ہی ہے, ایک طرف پاکستان کی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ جی الیکشن 30 دن کے اندر ہونے چاہیے. پاکستان کے وہ لوگ جو کامران مرتضیٰ صاحب سے لے کے نیچے تک ان کی پارٹی کے لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھ لیں, اعتزاز حسین لطیف کھوسہ دیکھ لیں, قاہرہ صاحب دیکھ لیں, دو رائے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی الیکشن ہونا ہی ہے اور اس کے لیے کوئی بیونڈ 90 ڈیز کوئی چیز نہیں ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. ایک حوالے سے آپ نے دیکھا ملک احمد خان صاحب اچھے سنجیدہ آدمی ہیں, وکیل بھی ہیں, انہوں نے شروع میں کہا تھا, بڑا کرٹیسزم ہوا تھا کہ جی 90 دن میں الیکشن کے لیے کہا گیا, لیکن 90 دن کے بعد نہ ہو تو آئین اس حوالے سے خاموش ہے. اب دیکھیں آئین خاموش نہیں ہے, آئین نے بڑا واضح طور پہ بتا دیا, انٹرپریٹیشن بھی سپریم کورٹ نے اس کی کر دی ہے کہ جی الیکشن ہونے ہیں. سنیے الیکشن تو نہیں ہونے جا رہے, ایک بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے. بڑی خبر دے رہے ہیں سر آپ کہ نہیں ہونے جا رہے. میں بتا رہا ہوں, مطلب بظاہر اب ایز وی اسپیک ابھی جن لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی شاید ادارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک وقت میں ہو. اداروں کی ایک بات کو تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پورے ملک میں ہو تو بہتر الیکشن. اس کی وجہ دو ہے. تو سونیا کو پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہوگا کہ آپ 3 مہینے کے بعد دوبارہ الیکشن کرانے جائیں گے, اور پنجاب 12 کروڑ کا صوبہ ہے, وہاں پہ الیکشن ہو جائیں. لیکن آلریڈی حکومتیں تو بنی ہوں گی نا پنجاب کی, اور یہ تو ٹرم چلے گی 5 سال تک. لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب یہاں پہ بھی اگر جیت جاتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ چھوڑیں رہنے دیں, جیتیں گے تو دیکھی جائے گی کیسے جیتنا ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 70 سے لے کے اب تک 12 الیکشن ہوئے ہیں, سب کے سب مینیج کیے گئے ہیں. تو یو نیور نو کہ اگلا الیکشن بھی مینیج ہو, کیونکہ تاریخ تو یہی بتا رہی ہے. اگلا الیکشن مینیج ہوگا تو کیا عمران خان صاحب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. دوسری بات ہے اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کی حکومت اگر 2 صوبوں میں ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں پی ڈی ایم کی جماعتیں کہاں کھڑی ہوں گی, ان کے لیے کیا رہ جائے گا کچھ حاصل کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے یہ ڈیلے کرنے سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ایک چیز سفر کر رہی ہے سونیا, سیاسی کشمکش دیکھیں, چپلش دیکھیں, لڑائی دیکھیں, انتشار دیکھیں, اور روٹ پہ اس پہ آپ دیکھ لیں سفرر کون ہے.
سفر آپ کی اقتصادیات ہے, اقتصادی حالت ہے, ہر چیز خراب ہو گئی ہے, کوئی چیز ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. بائی دی وے 5 ملکوں کا نام آ گیا جو ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑے ہیں. ان میں پاکستان بھی شامل ہے, ایجپٹ ہے, کولمبیا ہے, اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی سری لنکا ہے اور انگولا ہے. ان ملکوں کا نام لے لیا گیا. ایک طرف صورتحال یہ اور دوسری طرف جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں, جو ہماری سیاسی قیادت ہے, وہ کسی نقطے پر متحد ہونے کا نام نہیں لے رہی. کامران مرتضیٰ صاحب سے رابطہ بحال ہو گیا ہے. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ ایک طرف تو کیمپین چلائی جا رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے, خان صاحب کی جانب سے, لیکن دوسری طرف نو باڈی ہیز اینی کلو کہ الیکشن ہونے ہیں نہیں ہونے. یہ بحث کیوں ہے سر آج بھی کہ الیکشن نہ ہوں؟ مریم نواز الگ نعرہ لگاتی ہیں, وہ کہتی ہیں پہلے احتساب ہوگا پھر ہم انتخاب کی طرف جائیں گے, حالانکہ سپریم کورٹ کا ایک حکم ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا ہے, آئین کلیئر ہے. پھر آپ کی جماعت کے سربراہ تو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے ہی نہیں چاہیے, وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومتی کی مدت میں توسیع کر لینی چاہیے. سر کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت؟ ایک اور بات کا جواب دے دوں. خان صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو کوئی لوگ ہوتے نہیں ہیں, تو شاید احتشام صاحب بھول گئے ہیں کہ جو ہمارے جتنے بھی ریلیز تھیں ان میں سے جو نا عمران خان صاحب سے بہت بڑی تھی, اور عمران خان صاحب نے ایسی کبھی ریلی جو ہے نا وہ اتنی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ ان کے کسی جو ہے نا ملین مارچ میں یا کسی بھی مارچ میں جو ہے نا وہ سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ بات یہ کہنا کہ ہمارے پاس لوگ نہیں, میں آپ کی جماعت کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا تھا, جے یو آئی کی بات نہیں, میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, میں پرانی بات نہیں کر رہا, میں لیٹسٹ بات کر رہا ہوں 11 مہینوں کی. سر 11 مہینوں میں کوئی اوکیجن نہیں تھا کہ ہم جو سر حالیہ جو مریم نواز صاحبہ جلسے جلوس ورکرز کنونشن کر رہی ہے, وہاں کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو عرصے میں کبھی باہر نہیں دیکھا ہوگا. اس کی ریزن ہے کہ اس کے بعد مسلسل جو ہے نا ان کی طبیعت خرابی کا شکار رہی ہے, تو وہ باہر نہیں آئے ہیں. ابھی بھی آپریشن ہوا ہوا ہے, اور وہ دن جو ہے نا آپریشن کے نتیجے میں بیڈ ریسٹ پہ ہے, نہیں مل رہے, لوگوں سے بھی نہیں مل رہے. یعنی یہ بھی آپ نے یہ دوسرا مسکنسیپشن, ایک مسکنسیپشن تو میرے خیال میں یہ تھا, دوسرا مسکنسیپشن یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جی ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کنٹینیو کریں یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں اور وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے. تو سپریم کورٹ کے سامنے جان بوجھ کے ہم نے لکھ کے اسٹیٹمنٹ ان رائٹنگ جمع کروائی تھی. تو اگر وہ آپ کے پاس ہو یا احتشام صاحب کے پاس ہو تو اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کی اوپننگ اسی طرح سے ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا, ہم نہ تو الیکشن میں جو ہے نا وہ مدت بڑھانے کے قائل ہیں, اور نہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے نا وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے. صرف ہمارے 2 ایشو ہیں اور رہیں گے. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو الیکشنز ہوں گے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا اس وقت, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس وقت بھی جو ہے وہ آدھا ہے اور آدھا نہیں ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے نا اس وقت وفاق میں ہے, اور باقی 2 صوبوں میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے. اور جب اکتوبر والے الیکشن ہوں گے پھر اگین جو ہے نا 2 صوبوں میں پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی, اور وہاں سے قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہونے ہیں یقیناً. تو اس سیٹ اپ کا جو آپ کے پاس جو کانسیپٹ ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا 2010 کے بعد سے, وہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. کانسٹیٹیوشن اسکیم جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کی صرف ایک پروویژن کو نہ دیکھیے, 90 ڈیز ہے, ہم کنسیڈ کرتے ہیں, مگر کہ جو ہے نا پوری اسکیم کو دیکھیے کہ پوری اسکیم کی جو ہے نا وہ وائلیشن تو نہیں کہیں ہو رہی. کامران صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر آپ کو کوئی پٹیشن دائر کرنی چاہیے نا. آپ سپریم کورٹ میں جا کے یہ وجوہات بتائیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, سارے ملک میں ہونی چاہیے. یا تو آپ کی بات وہاں تک گئی ہو, اس لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوتے نظر آ رہے, اس لیے کہ آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی گئی. جی نا مجھے اجازت تو دے دیجیے. پلیز سو موٹو تھا جس میں ہمیں بلوایا گیا تھا. جب سو موٹو لے ہی لیا کورٹ نے کسی پٹیشن کے بغیر, 2 کی دوسری پٹیشنز بھی تھی, مگر انہوں نے 100 موٹو میں ہمیں بلوایا تھا. اور 100 موٹو میں ایک کوسچن جو ہے نا یا 2 کوسچن ہم نے جو ہے نا ریز کر دیے, باقی اور دوستوں نے بھی کوسچن ریز کیے, تو ان کو آنسر کرنا چاہیے تھا. بھلے ہماری بات ریجیکٹ کر دیتے یا کر سکتے تھے, مگر ان کو جو ہے وہ ان 2 باتوں کو آنسر کرنا چاہیے تھا. ایٹ لیسٹ شارٹ آرڈر میں ان باتوں کو اٹینڈ نہیں کیا گیا, ان باتوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا. تو ہماری بات جو ہے وہ کسی اور اینگل سے ہے, مگر اس کو جو ہے نا وہ بتایا اس کسی اور اینگل سے جا رہا ہے. اور آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر لیتا ہوں. ہمارا تو زیادہ جو انفلوئنس ہے وہ یا صوبہ خیبر پختونخوا میں یا صوبہ بلوچستان میں. صوبہ بلوچستان میں تقریباً جو ہے نا ہمارے جو ہے امیدوار وہ فائنل ہو گئے ہیں, حالانکہ ڈیٹ نہیں آئی ہے. صوبہ پنجاب چونکہ پنجاب اور اس میں نون کا اور ان کا مقابلہ ہوگا پیپلز پارٹی کا اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ ان سے پہلے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو گئے ہیں ان کے.
تو ایسا کہنا کہ جی الیکشن ہم جان بوجھ کے نہیں کروا رہے، کوئی ہماری نیت میں کھوٹ ہے، ہماری نیت میں کھوٹ آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ الیکشن مگر ہو رہے ہیں ہمارا اور آج 90 روز کے اندر اندر ہو رہے ہیں سر، یہ کنفرم کر رہے ہیں؟ پوری بات سن لیجیے نا، ہماری نیت میں نہیں ہے، مگر صرف یہ ہے کہ ہمارے 2 ریزرویشنز جو آج تھی، لیکن سر معذرت کے ساتھ آپ کے جو بھی سر تحفظات ہیں، آپ کے تحفظات اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے سر، تو اب اور آپ کے تحفظات جو آپ جو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ 2 باتیں آپ کی انہوں نے کنسیڈر ہی نہیں کی، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے سوچا ہو کہ بھی یہ قابل سماعت نہیں ہے یا کنسیڈر نہیں ہو سکتی، اسی کا جواب نہیں دیا انہوں نے۔ احتشام صاحب اس کو پھر ایسا ہے کہ 2 کوسچن اگر سامنے آ جائیں رائٹلی یا رانگلی، وہ ان کا حق ہے کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں، مگر اس کو ڈیل کر کے وہ ریجیکٹ کر دیتے، تو جو اس وقت تک جو آرڈر ہے سامنے اس میں وہ ڈیل بھی نہیں کیا گیا، مگر سٹل جو ہے نا ہم قوم کے سامنے یہ ایشو رکھیں گے، یہ ہم نے پہلے دن سے، کیونکہ اگلے الیکشن جو بھی ہونے ہیں، یہ والے الیکشن یا اس کے بعد والے اکتوبر والے الیکشن، یہ دونوں کے بعد بہت بڑا ڈسپیوٹ آئے گا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ہمارا فرض ہے کہ وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھیں۔ باقی الیکشن جو ہے نا وہ ڈیلے نہیں ہونے جا رہا، اس میں ڈیلے اگر ہو سکتا ہے تو وہ 58 کی لینگویج ہے، وہ چند دن کے لیے ڈیلے ہو سکتا ہے، یا سپریم کورٹ کی اپنی لینگویج ہے، وہ اتنا لمبا ڈیلے نہیں ہو سکتا۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی واقعہ ہوا، اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو، مگر اس میں 10 20 دن 25 دن جیسے بی بی کا واقعہ ہو گیا تھا یا کسی اور کا واقعہ، تو اس سے زیادہ یہ معاملہ ڈیلے نہیں ہوا کرتے۔ ٹھیک ہے، کامران مرتضیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 روز کے اندر اندر ہی ہوں گے، اس طرح سے ڈیلے جس طرح سے خبریں ہیں وہ کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ بہرحال احتشام صاحب آگے بڑھتے ہیں ذرا، آج پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ایک پاور شو کیا، بڑی تعداد میں وہاں پر کارکنان موجود تھے، لیکن نگران حکومت پر جو کوسچن مارک ہوئے، 8 مارچ کو جس انداز میں ریلی کے اوپر تشدد ہوا، ایک کارکن وہاں پر جاں بحق ہو گیا، پھر کل ہم نے دیکھا ریلی اناؤنس ہوئی، ایک دم سے دفعہ 144 لگ گیا، حالانکہ بہت سارے دوسرے ایونٹ وہاں پر چل رہے تھے، جشن بہاران کا ایک ایونٹ تھا اور بھی تھے۔ آج ریلی ہوئی اور پرامن طریقے سے ہوئی، کوئی ہم نے خوشگوار وہاں پر صورتحال دیکھی نہیں، تو سر اگر 8 مارچ کوئی کرنے دے دیتے تو کیا ہو جاتا سر؟ سونیا دیکھیں نا، یہ اب دباؤ کی کیفیت ہے، یہ مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے، جو جس طریقے سے معذرت کے ساتھ کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں محسن نقوی صاحب پہ بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ ٹوٹل پارٹیزن شپ وہ دکھا رہے ہیں، وہ ان کو لایا گیا ہے بڑا واضح طور پہ، جناب باتیں آتی ہیں، وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں وہ پرویز الہی کو کہہ رہے ہیں تو اڑا پتر ہے جی، انہوں لیلو کی فرق پہنتا ہے، جب لگانا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو یار بہت قریب ہے ان کے کہنے والے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس وقت زرداری صاحب جس انداز سے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کر رہے ہیں، یہ CNN میں بھی رہے ہیں، محسن نقوی صاحب ان کے بھی باہر تعلقات ہیں، جو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ جی وہ خاصا ایک اپنا کلاؤڈ بنا رہے ہیں آنے والے دنوں کے لیے۔ لیکن سونیا سوال یہ ہے کہ ہماری جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں لوگ اتنا آگے کیوں چلے جاتے ہیں؟ مجھے ذاتی طور پہ اس لحاظ سے بڑا رنج ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کیا ضرورت پڑی، یعنی ان کے آپ دیکھ لیں آج جو ہماری کمیونٹی سے جن کا تعلق ہے، عامر میر صاحب، وہ آج دیکھیں نا، وہ ان کو بنا دیا گیا انفارمیشن منسٹر، اس کے بعد دوبارہ آ کے وہ پھر آپ یہی آپ دیکھ لیں انہوں نے صحافت کرنی ہے، جس انداز سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان بھی گرفتار ہو گئے، فواد چودھری بھی گرفتار ہوگا، یاسمین راشد صاحبہ بھی گرفتار ہوگی، مطلب ان لوگوں کا دیکھیں نا، لوگ میں کیا کہوں، سارے لوگ ہی کہتے ہیں کہ بھی آپ نے سیاست کرنی ہے تو کریں، دوبارہ پھر پروفیشن میں واپس نہ آئیں، چلیں ان کا آپ مرضی ہے، جو کر سکتے ہیں ہم کسی کو نہیں روک سکتے۔ اب یہ جو الزامات لگ رہے ہیں، اصل بات ہے جس انداز سے سونیا جو باتیں لوگ کر رہے ہیں نا کہ بھی آپ پہ کیوں الزام لگ رہا ہے، آپ اس قدر آؤٹ آف دی وے جا کے کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، نگران حکومت ہے، مطلب آپ کو تو چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ دیں لوگوں کو۔ اور پھر یہ کہ جب پہلی دفعہ 144 لگائی گئی تھی اس وقت بڑا کرٹیسزم ہوا تھا، اخبارات کے ایڈیٹوریل میں نے دیکھا بہت سارے لکھے گئے تھے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی پرووکیشن نہیں ہے، آپ کیوں اس کو ایسا دیکھیں بات ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کنٹین کرنا ہے، وہ جو ٹیلی ویژن کو آپ جو دکھایا کرتے تھے، آپ نے پیبرا کے ذریعے پابندی بھی لگائی، پھر ہائی کورٹ نے وہ پابندی بھی ختم کر دی، میرا خیال ہے یہ سونیا مقابلہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ میں بھی لاکھ اختلاف کر سکتا ہوں عمران خان صاحب سے، بہت سے حوالوں سے، ہم بھی روز آپ دیکھتے ہیں ہم کو دھوتے ہیں ان کو، لیکن بات ہے کہ اب ایک بات میں تو وزن ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں، الیکشن ہونے آپ اس طرف جائیں، اب اس کے لیے میرا خیال ہے ادھر کرنا، اور پھر جس طرح کامران صاحب کہہ رہے ہیں، کاش وہ جو بات کر رہے ہیں 2 باتیں نہیں کی، اس کے لیے وہ دوبارہ چلے جاتے، ریویو پٹیشن لے جاتے، ان کی بات سنی جاتی، وہ بھی نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے جو امپریشن جو پرسپشن بن رہا ہے کہ حکومت بھی نہیں چاہتی، حکومت اداروں کے ساتھ ملا کے حکومت اپنا الیکشن کو ڈیلے کرنے چاہ رہی ہے، الیکشن کمیشن تو نہیں ہوتی، وہ تو آپ دیکھ لیں ٹوٹل کنٹروورشل ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جائے گا۔ بہرحال کچھ مزید ایشوز پر بھی مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کامران مرتضیٰ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، اسٹے ود اس۔
بریک کے بعد خوش آمدید. کامران مرتضیٰ صاحب, آج عمران خان صاحب نے بلاخر ان کو ریلی کی اجازت مل گئی. ہم نے دیکھا کہ کارکنان کی ایک بڑی تعداد شریک ہوئی اور پرامن طریقے سے ابھی تک تو ایز وی اسپیک نہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ وہاں پر ہم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن 8 مارچ کو ریلی اناؤنس ہوئی, پورا ایک ہم نے کریک ڈاؤن دیکھا, کارکنان کی گرفتاریاں ہوئی, پھر ایک کارکن شہید بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف کا, پھر کل انہوں نے اناؤنس کیا, پھر دفعہ 144 نافذ ہو گئی. سر, آج بھی انہوں نے ریلی کی, 8 مارچ کو ہی اگر گورنمنٹ اجازت دے دیتی تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات اس طرح سے ناخوشگوار نہ ہوتے, شاید ایک کارکن کی ہلاکت نہ ہوتی, وہ پورا ایک جو ماحول بنا رہا, پورا دن سکرینز پر عمران خان پی ٹی آئی ریلی, اس کا بھی ظاہر ہے الٹیمیٹلی فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہوا. آج بھی کرنے دی, اس دن کر لیتے تو کیا مختلف ہو جاتا ہے سر؟ دیکھیے, کوئی قیامت نہیں آنی, آج بھی ریلی ہو گئی ہے تو کوئی قیامت نہیں آئی ہے, کل بھی ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. باقی آپ جو شہادت کا کہہ رہی ہیں کارکن کی, وہ شہادت جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ہے. ڈسپیوٹڈ ان دی سینس کہ وہ جو ہے نا کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور شاید کچھ جو ہے نا انتظامیہ نے جھوٹ بولا ہو. تو میں نے جو میرے تک اطلاعات پہنچی ہیں, دونوں طرف سے جو ہے نا وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. وہ ان کی وجہ سے نہیں مارا گیا, مگر یہ ہے کہ شاید ممکن ہے کہ پولیس نے بیچ میں اس کو لے گئی ہو اور مار پیٹ کی ہو, مگر یہ اتنی مار پیٹ نہیں تھی. مر جانے والا کام جو ہے ان کے وہ راجہ شکیل صاحب کی گاڑی. لیکن سر معذرت کے ساتھ, سوری ٹو انٹرپٹ یو, کل ہم نے دیکھا سی ایم کی جانب سے اور آئی جی صاحب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک حادثہ تھا, یہ ایک روڈ ایکسیڈنٹ تھا, یہ پاکستان تحریک انصاف الزام لگا رہی ہے پولیس پر. لیکن یہاں پر ان سے سوال بھی ہوا آئی جی صاحب سے کہ اگر یہ روڈ ایکسیڈنٹ تھا, یہ ایک حادثہ تھا, تو پھر 302 کے پرچے کیوں کاٹے گئے عمران خان صاحب پر اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر؟ تو یہ اجلت میں یہ سب کیا گیا. اور دوسرا کامران صاحب, وہ دیکھیں جس طریقے سے خبریں آئی ہیں, جس طریقے سے اس کے اوپر تشدد کیا گیا, پرائیویٹ پارٹس تک جو ہے نا وہ کہتے نہیں چھوڑے گئے. تو مطلب ہے کہ یہ تو روڈ ایکسیڈنٹ میں تو اس طرح نہیں بندہ مرتا. جو اب چیزیں سامنے آئی ہیں, برے طریقے سے بندے کو مار پیٹ کی اس کے ساتھ ہوئی ہے. جی کامران مرتضیٰ صاحب. اچھا ٹھیک ہے, واپس جائیں گے کامران مرتضیٰ صاحب کے پاس, لیکن احتشام صاحب یہی سوال میں اگر آپ کی طرف لے کر آؤں تو کل پریس کانفرنس میں بھی یہ سوال ہوا, لیکن اس کا کوئی صحیح ہمیں جواب نظر نہیں آیا کہ اتنی اجلت میں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ تھا, ایک حادثہ تھا, پھر 302 کے پرچے کاٹے گئے, عمران خان صاحب پر ساری کی ساری ذمہ داری انہی پر ڈالی گئی. تو سر یہ اجلت میں یہ ایک بات کی گئی جس کا ان کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے, جواز بھی نہیں ہے. دیکھیں سونیا, میں نہیں کہتا, آڈیو ویڈیو آج کل بڑی فیک بھی آ رہی ہیں, لیکن پچھلے دنوں آپ نے دیکھا اس واقعے کے بعد 2-3 بڑے لوگوں کی, ہم بھی نام بھی نہیں لیتے, پولیس کے اور بڑے لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں, جیسے بھی ہے اس کو روکیں, آپ بندے مارنے پڑے ماریں, ہو سکتا ہے غلط بھی ہو, ہم نہیں کچھ کہہ سکتے. سونیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دماغ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مطلب اتنا ڈائی ہارٹ ان کا آدمی ہے ضلع شاہ, ٹھیک ہے, اسپیشل چائلڈ ہے وہ, جس انداز سے جس طرح آگے بڑھ کے آ رہا ہے, مجھے بتائیں اسی کو مارنا ہے؟ وہ خود مارے گی پی ٹی آئی کو, بات سمجھ آتی ہے؟ نہیں سمجھ آتی. ہاں, یہ لگتا ہے کہ جس پہ شبہات ہیں بہت زیادہ سیریس نوعیت کے, کہ آپ نے ایک بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے, جس پراسرار طریقے سے ہوئی ہے, حکومت کو چاہیے کہ بجائے یہ کرنا. پھر مریم نواز کی آڈیو بھی آ گئی, آپ نے دیکھا, وہ تو اس کو تو کسی نے چیلنج نہیں کیا, جس میں بڑا واضح طور پہ وہ پرویز رشید صاحب سے کہہ رہی کہ ہمیں اس کے مرنے پہ یہ اینگل لینا چاہیے. اور بھائی جب آپ کسی کے مرنے پہ یہ اینگل لیں گے, وہ اینگل لیں گے, تو نیچرلی لوگ کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ انہی نے کیا ہے. تو سوال تو اس وقت یہ ہے کہ ایک جان گئی ہے, مرزا صاحب بھی صحیح کہہ رہے ہیں, اور ایک جان گئی ہے, اور ایک جان کا جانا پورے جس کو کہتے ہیں انسانیت کا جانا ہوتا ہے, اور ایک کو بچانا پورے انسان کو بچانا ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے حکومت جو ہے نا وہ تو اب طلوعی ہے. اور اس وقت جو میرا خیال ہے سونیا, جو عمران خان کی پارٹی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, وہ کوئی بھی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے الیکشن مزید ڈیلے ہو, وہ یہ ہے کہ لاشیں خدا نہ خواستہ گریں. اس سٹیج پہ ان کو لاشیں گرانا سوٹ ہی نہیں کرتا, لہٰذا کوئی بھی بہانہ بنا کے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لہٰذا وہ تو آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ وہ کہتے ہیں کہ جی پرامن رہے ہیں, ہم بھی لا کے اختلاف کرتے ہیں, لیکن اس حوالے سے نہیں لگتا سرے سے کہ وہ کسی کو پرووکیٹ کریں گے, اپنے کو کہیں گے ان کو مار کے, اور جناب حکومت کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. حکومت کے لیے مشکلات کو ماننے کا تو مشکلات ہوگی نا سرے سے, جب آپ اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلے جائیں گے تو کیا ہوگا, ذمہ دار کون ہوگی. اچھا, کامران مرتضیٰ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ بڑی افسوسناک صورتحال جس کا بھی تذکرہ ہو رہا تھا, ضلع شاہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن تھے, ان کی موت کی مدعی پولیس بنی ہوئی ہے اور ملزم جو ہیں وہ عمران خان صاحب بنے ہوئے ہیں. اور میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کل ہم نے سی ایم صاحب اور آئی جی کے صاحب کی پریس کانفرنس دیکھی,
वहां पर उनसे ये सवाल भी हुआ जब उन्होंने कहा कि ये तो एक रोड एक्सीडेंट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसे कत्ल और कह रही है कि तशद्दुद किया है मुखालिफिन ने। तो जब उनसे सवाल हुआ कि अगर ये एक रोड एक्सीडेंट ही था, हादसा था, तो फिर इतनी उजलत में ये दफा 302 के पर्चे क्यों काटेगा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर? बोला उसमें पुलिस उसको ले गई थी, जो मैंने जो सुना है सोशल मीडिया पे देखा है और जो मुझे अपना वो इधर उधर से जो पता चला, पुलिस उसको ले गई थी यकीनन, और जो चित्रोल वित्रोल करने के लिए शायद ले गई होगी और चित्रोल की भी होगी, और उसके बाद शायद ये कहीं शहर से बाहर छोड़ आते कि उसके बाद पैदल आ जाए, तो वो तंग करने का एक हरबा होता है ये पुलिस वालों के पास। उस मीनवाइल ये उतरा है और बाद में बाकी मामला जो है वो एक्सीडेंट किया, मगर इन्होंने फिर ज्यादा जो होशियारी चालाकी की है वो ये है कि वो 302 का पर्चा कर दिया, 302 का पर्चा जो है वो दूसरे फरीक पे कर दिया। ये सारा कुछ गलत है। इस तरह से पीटीआई वालों ने भी झूठ बोला, उन्होंने सारा बर्डन वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश की, और निगरानों ने भी झूठ बोला, उन्होंने सारा बर्डन जो है इस तरफ शिफ्ट करने एक बात की गई कि वो मामला जो है ना वो इस तरह से दोनों, जिस तरह से दोनों क्लेम करते हैं उस तरह से नहीं है, मामला किसी और तरह से, और असल हकीकत तक जाना चाहिए। एक इंसान की जान है, और जब एक इंसान की जान का मामला हो तो हर एक को सच बोलना चाहिए, और फिर सच जो है वो उस जगह तक ले जाए जहां तक जो है ना उसकी मौत का मसला हल हो। बिल्कुल ठीक अगर कह रहे किसी हैं। पे झूठा इल्जाम लग रहा है तो वो भी गलत है, और किसी ने अगर मारा है उसको तो भी गलत है। और हुकूमत जो बयानिया अपना बना रही है, कामरान साहब, वो ये कह रही है कि एक राजा नाम का, मैं नाम पूरा भूल रहा हूँ, वो पीटीआई का वर्कर राजा शकील वो अपनी गाड़ी में लेके आया, वो कह रहे हैं कि जी उसको मार मूर के तो वो फिर वहाँ पे लेके, जबकि वो कहते हैं कि उसके साथ सब कुछ हुआ, वो लेके गया पोस्टमार्टम के लिए, सब कुछ करने के लिए। देखिए ना, इस तरह की बात बना के मतलब है कि इससे जान छुड़ा लेना आसानी के साथ कि जी उनका कसूर नहीं है। उसमें जो मेरे तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, मुमकिन है मैं गलत हूँ, मेरे तक बात गलत पहुंची हो, मगर मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि गाड़ी जो है ना उसी की गाड़ी से लगा है, और उसकी गाड़ी जो है वो उस वक्त ड्राइवर चला रहा था, और वो फिर उसके बाद जो ना ये हॉस्पिटल तक ले गए हैं, और हॉस्पिटल से फिर जब छोड़ के उधर बंदा मर गया तो घबरा गए हैं, उसके बाद गायब हुए हैं। ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी है और यही हुकूमत का नुक्ता नजर भी है, वो भी यही कहते हैं कि गाड़ी पे मारने के बाद हुकूमत आधी बात बीच में से आधी बात खा गई है ना, हुकूमत आधी बात खा गई है कि बीच में जो है उसको ले गए हैं, क्योंकि उसको नजदीकी 2 थानों तक नहीं लेके गए, किसी तीसरी जगह पे ले गए हैं, वहां पे मुमकिन तौर पे कोई मारपीट हुई होगी, और मारपीट के बाद वो ला रहे थे कि शायद कहीं जो है ना इसको दूर दराज छोड़ देते हैं, पैदल आना पड़ेगा तो फिर दोबारा जो ना ये इस तरह की हरकत नहीं करेगा। मीनवाइल वो बड़ा एक अफसोसनाक वाकया है, और इसकी साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, जिम्मेदार कौन है उसको सामने आना चाहिए और हर सूरत आना चाहिए। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, अब जाहिर सोनिया, अगर फवाद चौधरी साहब अगर ये कह रहे हैं कि इसके लिए हाई कोर्ट को फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए तो बनाना चाहिए, चली गई है। बिल्कुल। अच्छा कामरान मुर्तजा साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो मुखालिफिन हैं वो मुसलसल इल्जामात लगा रहे हैं पंजाब की निगरान हुकूमत के ऊपर की गैर जानिबदार है। बैक टू बैक कुछ इस तरह के वाकयात भी हमने देखे, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली की इजाज़त देने का मामला था, वहाँ पर जो भी सूरत हाल बनी, फिर वज़ीर इत्तलात निगरान टीवी पर आकर कहते हैं इमरान खान साहब को गिरफ्तार होना चाहिए, फलां को भी गिरफ्तार होना चाहिए। अब जाहिर है दूसरी तरफ मुखालिफिन ये कहते हैं कि ये निगरान सेटअप इनका तो काम ये करना है ही नहीं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना या इस तरह से एक सियासी जमात की तरह बिहेव करना, इनका तो काम इलेक्शन करवाना होता है। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये तासुर दुरुस्त है कि गैर जानिबदारी दिखाई जा रही है? और प्रोजेक्ट के जानिबदारी कहना चाह रही हैं मगर बार बार गैर जानिबदारी कह रहे हैं। ये तो हमारे वाला नुक्ता नजर है आपका। गैर जानिबदारी, जी हाँ, जानिबदारी उसमें ऐसा है कि ना सिर्फ निगरानों को जानिबदार होना चाहिए, गैर जानिबदार होना चाहिए, बल्कि नजर भी आना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। और ये उनका काम नहीं है कि वो गिरफ्तार हो गिरफ्तार ना हो। ये मेरे मुंह से तो ये मुतालबा अच्छा बुरा लगता होगा, किसी और दोस्त के मुंह से जो हमारी पार्टियों के हैं, वो जो हमारे अलायंस से ताल्लुक रखते हैं, उनके मुंह से तो ये मुतालबा मुनासिब मालूम हो सकता है। निगरानों को जो है ना वो अपनी इंडिपेंडेंस शो करनी है, और उस इंडिपेंडेंस के साथ इलेक्शन करवा के इज्जत के साथ अपने घर जाना है, जो टाइम सुप्रीम कोर्ट ने दिया या उससे 10-20 दिन आगे पीछे, बस इतना ही। और ये भी एक चीज बता दें कि ये निगरान चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वो तरक्याती मंसूबे जो है उनके इफ्तिताह कर रहे हैं, ये कभी होता है जी? उनका ये काम है? ऐसा नहीं होता। ख्वाजा आसिफ वाले केस में सेटल हो चुका है ये मामला। अब उनके वो अगर एक चपरासी भी लगाएंगे तो वो भी कल जो है ना उसको भी जाना पड़ेगा घर, तो इसलिए बेहतर ये है कि
سر آپ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی نگران حکومت غیر جانبدار ہے؟ مجھے نہیں پتا، میں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں، مگر جو چیزیں آپ کے منہ سے سن رہا ہوں ویسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی تو مجھے نہیں پتا کہ وہ جانبدار ہیں یا غیر جانبدار ہیں، کیونکہ میں پنجاب کا رہنے والا نہیں ہوں یا پنجاب میں کبھی آتا بھی نہیں ہوں. صورتحال تو آپ بھی دیکھ رہے ہیں سر، یہ ریلی میں تو اتنا ہی دیکھ رہا ہوں، کبھی آپ کے منہ سے سنتا ہوں، کبھی کسی اور دوست کے منہ سے سنتا ہوں جو دوسرے کیمپ کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ پر چیزیں ہو رہی ہیں سر. اچھا احتشام صاحب، یہ جو تاثر ایک پاکستان تحریک انصاف دے رہی ہے یا جو کہ چیزیں سامنے نظر بھی آ رہی ہیں سر، یہ کہیں جسٹیفائڈ ہیں یا کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں کس حوالے سے یہ نگران سیٹ اپ جو کچھ کر رہے ہیں، کس طرح کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو باتیں بہت دنوں سے ہو رہی ہیں، اور یہ اس پہ اخبارات میں لکھا بھی جا رہا ہے، کئی حوالوں سے اس پہ ایڈیٹوریل بھی دیکھنے کو ملے ہیں کہ یہ کام ہے ہی نہیں ہے نگران سیٹ اپ کا، کہ وہ اس طرح سے جا کے اتنا پارٹی بن جائے کہ ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح بھی ہو، اور پھر جس انداز سے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، جس انداز سے محسن نقوی صاحب جواب دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے صرف چند دن کے لیے آنا ہے، آپ 90 دن کے لیے آئے ہیں، آپ کا کام ہی نہیں ہے اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں. ہاں جہاں کہیں ایونچویلٹی ایسی ہو جاتی ہے آپ بات کریں، ورنہ آپ کے اہلکار ہیں وہ بات کریں. آپ کا کام ہے کہ جی ڈھنگ طریقے سے یہ میک شور کریں کہ جی الیکشن فیئر فری ہو جائیں، کوئی مداخلت نہ ہو، پوسٹنگ ٹرانسفر. ابھی دیکھیں پوسٹنگ ٹرانسفر جتنے تھوک کے حساب سے ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن کو اتنی شکایات گئی ہیں، الیکشن کمیشن بھی لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جواب ہی نہیں دیتا ان باتوں کا، بھی کیسے ہو گئی پوسٹنگ ٹرانسفر. میرا خیال ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا، یہ بھی طے ہو گیا سونیا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہے تو ان کا وہ سرے سے ہی استحقاق ختم ہو جاتا ہے کہ جی وہ چیف منسٹر صاحب جو ہے نا کیئر ٹیکر وہ جا کے اس طرح سے تقرریاں تبادلے کریں. لیکن ہمارے یہاں تو ہو رہا ہے، سب کچھ بڑے بانگے دول ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی بات نہیں سنوں گا. میرا خیال ہے اپنے آپ کو کنٹروورشل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس حوالے سے جو اخبارات کہہ رہے ہیں، جو ایون تو میں روز کہتا ہوں نرم گوشہ رکھنے والے جو ہمارے صحافی برادری جو ان پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، وہ بھی ایٹ ٹائم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا کام نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ جس کو کہتے ہیں اس مور اوور والی بات ہو جائے گی. کل جب ہسٹورین لکھے گا، لکھنے والا تو وہ یہی کہے گا کہ جی یہ کام نہیں تھا محسن نقوی صاحب کا جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، JUI کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ مرتضیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، ٹیکسز کی بھرمار، ضروریات زندگی کی ہر چیز مہنگی ہونے کے باوجود، IMF کی تمام شرائط ماننے کے باوجود، اطلاعات یہ ہیں کہ سٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ ابھی بھی تاخیر کا شکار ہے. اس کی وجوہات کیا؟ اور اطلاعات یہ بھی ہیں کہ شاید امریکہ سے ایک بار پھر مدد مانگنے کی بات کی جا رہی ہے. سونیا یہ اتنی سیریس بات ہوتی چلی جا رہی ہے کہ 170 ارب کے ٹیکس لگائے آپ نے، منی بجٹ آپ اس کے لیے لے کے آئے، پھر آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ پہ چھوڑ دیا، پھر آپ نے 5% آپ نے دیکھا جس انداز سے ریٹ بڑھانے کے بعد کہاں سے کہاں لے گئے. ابھی انٹرسٹ ریٹ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی مزید 5% اور چاہتے ہیں بڑھا دیے جائیں. وہ ٹوٹلی جس کو کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ گروتھ کو روک دیا جائے، اور وہ سارا کا سارا جس کو کہتے ہیں آسٹیرٹی میئر، بیلٹ ٹائٹننگ، کہ آپ نے کچھ نہیں خرچنا اور آپ مینیج کریں اپنے بجٹ کے خسارے کو. دیکھیں اس طرح کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ 23واں پروگرام جا رہا ہے، میں نے بہت پروگرام ان کے کور کیے ہیں، لیکن یہ اتنا واضح طور پہ میرا خیال ہے اتنی سخت شرائط کے باوجود کہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی دفعہ کہا گیا پرائم منسٹر کی طرف سے اور فائنانس منسٹر کی طرف سے جی بریک تھرو ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے ایک آدھ دن میں یہ کام ہو جائے گا، چند دنوں میں یہ معاملہ ہو جائے گا. اور شبر زیدی صاحب جو ان کی بات لے لی جائے، وہ تو کہتے ہیں مارچ کے مہینے میں یہ IMF کے بورڈ کے ایجنڈے پہ ہے ہی نہیں ہے کہ بات ہوگی. تو یہ زیادہ سیریس بات ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود اب دیکھیں سونیا لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیا اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل شرائط تو نہیں ہے. اب بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی امریکن ہمیشہ، میں آپ کو کہتا ہوں 40% ان کے جس کو کہتے ہیں ووٹنگ رائٹس امریکہ کے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ 1945 میں 44 ممالک کے ذریعے بریڈن ووڈ انسٹیٹیوشن، بریڈن ووڈ ایک جگہ وہاں پہ یہ دونوں انسٹیٹیوشن بنے تھے اور امریکہ نے $100 بلین دے کے اس کو کھڑا کیا تھا اس وقت. تو اس وقت سے وہ امریکن جو اپنی بات ڈکٹیٹ کرواتے ہیں. ہمارے معاملے میں تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ فائدہ پہنچانا ہے. ابھی لوگ بار بار کہتے ہیں نا، نواز صاحب کی حکومت جو 2018 تک تھی 12 ویور IMF نے دیے تھے کہ جی آپ کا ریونیو پورا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، نتھنگ ڈوئنگ. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں انرجی سیکٹر ریفارم نہیں ہوئی، پرائیویٹائزیشن نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، بجٹ خسارہ ویسے ہی ویسے کھڑا. تو اب آپ دیکھ لیں اس کے بعد 11 ماہ کی ان کی حکومت دیکھ لیں جس انداز سے چل کے آئی ہے، اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی حکومت دیکھ لیں
کوئی ویور نہیں دیا گیا ان کی سب طرف. شرائط ماننے کے باوجود سے جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ سیاسی مسئلہ ہے، بیک ڈور شرائط کچھ اور ہیں، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان شرائط پر نظر ثانی ہوگی یا کس طرح سے قائل کیا جائے گا؟ سونیا دیکھیں، اب بہت سے حوالے سے تو امریکہ بڑا واضح طور پہ پاکستان کو پیغام دے رہا ہے کہ جی آپ ڈسٹنس کریں اپنے آپ کو چائنا سے. اور آپ نے دیکھا کہ ماضی میں عمران خان صاحب کی حکومت میں سی پیک جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو گیا تھا، چائنیز بھی ناراض ہوئے تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے کیمپ میں رہیں یا اس کیمپ میں رہیں، دونوں بیان یہی دیتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان اگر چائنا سے تعلقات رکھتا ہے تو ہم نہیں کہیں گے کہ جی وہ ضروری ہمارے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں تو چائنا کے ساتھ تعلقات ختم کریں. لیکن ایک آواز ہوتی ہے نا. ابھی دیکھ لیں جس انداز سے سعودی عرب اور ایران کی دوستی کرائی ہے چائنا نے، بظاہر سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آئی تھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اندر سے اتنا کرٹیسزم ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خون کھول رہا ہے امریکن کا کہ یہ کیا، وہ کہتے ہیں فارن پالیسی فیلئر ہو گیا آپ کا. تو سونیا یہ ریجن میں اس سے کوئی فرق پڑے گا خاص کر پاکستان اور دیگر ممالک پر؟ سونیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو گیس پائپ لائن کا معاملہ رکا ہوا ہے ایران کے ساتھ، تو ایران کہا جا رہا ہے کہ جی 200 بلین ڈالر کا یا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کا وہ کہتے ہیں ہرجانے کے لیے کہنے جا رہا ہے کہ ہم نے سائٹ کی گیس پائپ لائن بنا لی ہے، پاکستان نے نہیں بنائی. وہ کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی سینکشن ہے، ہم نہیں کر سکتے. جو بھی ایسا کام کرے گا اس پہ سینکشن لگیں گی. لیکن دوسری طرف ہندوستان ہے وہ پرواہ نہیں کرتا. وہ آپ دیکھ لیں رشیا سے بھی تیل لے رہا ہے، سینکشن ہے، کچھ نہیں ہوتا. ایران پہ بھی سینکشن ہے، ان سے بھی تیل لیتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. ہاں سارا کا سارا نزلہ ہم کیونکہ ویک ہیں، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہی نہیں ہیں. کاش یہ سیاسی لوگ یہ لڑائی لڑتے رہے، لیکن اکانومی اگر ٹھیک ہوتی تو شاید ہم بھی فورن ڈکٹیٹ سے بچ سکتے تھے. لیکن ہماری ساری کی ساری سونیا صورتحال یہ ہے کہ 120 بلین ڈالر کا ہمارا ٹوٹل ڈیٹ ہو گیا. اس میں کتنا ڈیٹ، 6 بلین سے زیادہ ہمارا جو ہے نا وہ IMF کا نہیں ہے جو ہم نے ان سے لیا ہوا ہے، 7 بلین سے زیادہ کا نہیں. لیکن کڑی شرائط ہیں. اب اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جی ایک دفعہ پھر یہ مسئلہ امریکن گورنمنٹ کو ٹیک اپ کیا جائے گا. اور بائیڈن صاحب بائی دی وے کہا جا رہا ہے وہ بالکل بات سننے کے لیے تیار نہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی وہ کہتے ہیں نہیں وہ نیوکلیئر ہتھیار لے کے جائیں گے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اب یہ ساری چیزیں دیکھنے والی نہ بھی ہو. اصل بات ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کاش اس حکومت نے کو اپنا ہوم ورک کیا ہوتا، کسی جگہ نہیں کیا. عمران کو فکس کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. عمران کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، جو کچھ مرضی آپ کہیں، لیکن وقت کم ہے. احتشام صاحب ویسے تو ہوپ فلی یہ معاہدہ جلد ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوتا، مزید ڈیلے کا شکار ہو جاتا ہے، IMF کی امداد سے مشروط ہے دوست ممالک کی مدد بھی، تو پھر سر کیا ہوگا آگے، کیا سیناریو؟ دیکھیں یہی تو ہماری کیبنٹ کے وزراء ہیں وہ بڑا واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ جی رنج اس بات کا ہے کہ جی اگر IMF نے پیسہ نہیں ہے تو دوست ممالک نے بھی آپ نے دیکھا کہ مدد نہیں کی. ابھی سعودی فارن منسٹر کا، فائنانس منسٹر کا ڈیووس میں جو بیان ہے انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے ایسے نہیں دینے، ہم تو جب آپ ریفارم کریں گے اس کے بعد پیسہ دیں گے. اسی لیے وہ جو کہا جا رہا تھا بڑا زبردست طریقے سے کہ 4 بلین ڈالر ایک دم آ جائے گا، وہ چائنا نے اور UAE نے، سعودی عرب نے دینا تھا، وہ نہیں آیا. ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں ساکھ صاحب کہ جون سے پہلے آ جائے گا، ہمارے ریزروز بڑھ جائیں گے. لیکن سونیا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تھوڑی سی ریمیٹنسز بائی دی وے اس مہینے بڑھی ہیں، لیکن جنرلی ریمیٹنسز بھی آپ نے دیکھا 32 بلین سے 30 بلین پہ آئیں. ہماری ایکسپورٹ 25 بلین پہ اسٹیگننٹ ہو کے کھڑی ہے. 70 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس ہیں. بائی دی وے جرمن امبیسڈر نے حکومت پاکستان کو ملے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی کیسے ہو سکتا ہے اپنی بڑی گاڑیاں ہماری مرسیڈیز اور ساری آپ نے امپورٹ کرنے پہ پابندی لگا دی ہے، تو آپ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنتی ہے؟ کیونکہ اس سارے معاشی کرائسس کے اندر بھی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ آپسی لڑائی میں مشغول ہیں، تو آگے ہوگا کیا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. بہرحال اسی کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.